बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल का ये बहुत ही मशहूर शेर है और महमूद गज़नवी के बारे में जो है ये शेर लिखा गया है। और आप जानते हैं कि महमूद गज़नवी जो थे वो एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए थे और आखिरी हमले में वो कामयाब हुए, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनका इंसाफ था कि वो इंतहाई इंसाफ पसंद बादशाह थे। एक दफ़ा जो है महमूद गज़नवी के दरबार में एक शिकारी हाजिर होता है और उसके पास बहुत सारे चकोर होते हैं। तो वो जो एक लंगड़ा चकोर होता है वो महमूद गज़नवी को बतौर तोहफा जो है वो पेश करता है। तो महमूद गज़नवी पूछते हैं कि इनमें से सबसे कीमती चकोर कौन सा है। तो वो बताते हैं कि ये जो मैंने आपको तोहफ़तन पेश किया है ये इनमें सबसे कीमती चकोर है। महमूद गज़नवी बड़े हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये चकोर तो लंगड़ा है और जो बाकी हैं वो सही सलामत हैं, तो उनकी कीमत क्यों कम है और इसकी कीमत क्यों ज़्यादा है। तो शिकारी महमूद गज़नवी से जो है वो अर्ज़ करते हैं कि ज़िल्ले इलाही ये जो चकोर है ये एक ख़ास किस्म का चकोर है और मैं जब भी शिकार करता हूँ तो इसको मैं जाल के साथ बांध देता हूँ और ये ऐसी आवाज़ें निकालता है कि आसपास के जितने भी चकोर होते हैं वो आके तो मेरी जाल में फंस जाते हैं। लिहाजा इसकी मदद से जो है मैं कई चकोर शिकार कर लेता हूँ। महमूद गज़नवी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस शिकारी को इस चकोर की कीमत अदा कर दी जाए। तो शिकारी को कीमत अदा कर दी जाती है और फिर जो है महमूद गज़नवी हुक्म देते हैं कि इस चकोर को ज़बह कर दिया जाए। ये सुनकर शिकारी बड़ा हैरान होता है और फिर महमूद गज़नवी से पूछता है कि आपने इसकी कीमत अदा करके इसको ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया। तो महमूद गज़नवी कहते हैं कि ये चकोर जो है ये गद्दार है, ये अपनी कौम के साथ गद्दारी करता है और उस गद्दारी के बदले में जो है अपने जो साथी होते हैं उनको ग़ुलाम बनाता है, लिहाजा इसको जीने का कोई हक़ नहीं है। तो इसी तरीके से जो इंसानों की दुनिया में भी जो अपने मुल्क व कौम से गद्दारी करता है तो उसके लिए जो है पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 6 शामिल किया गया है जो कि मौत की सज़ा है उस शख्स के लिए जो अपनी कौम के साथ गद्दारी करता है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता है, या जो आइन है, जो आइन पाकिस्तान है उसमें जो है उसकी वायलेशन करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 76 साल गुजर चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो कितने लोगों ने आइन तोड़ा है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगता था, लेकिन किसी भी वजह से वो आर्टिकल 6 नहीं लगाया गया। उनमें जो है सबसे पहले आपके जो अयूब खान थे, जनरल अयूब खान, उन्होंने आइन तोड़ा और जो है एक मुंतखब हुकूमत को जो है वो इक़्तिदार से हटाकर ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। इसी तरीके से उसके बाद फिर आपको पता है जनरल ज़िया-उल हक, जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जो है उसकी पैरवी की, वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी आइन को मुअत्तल किया और जो है मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की। और फिर उसके बाद जनरल बाजवा आते हैं जो कि अब वाज़ेह हो चुका है कि उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो है अपोजिशन के तमाम धड़ों को मिलाकर इमरान खान साहब के जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनको तोड़कर जो है एक साजिश के ज़रिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और जो है वो उसके आर्किटेक्ट थे और उनकी हुकूमत को गिराया गया। तो अगर इनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है अगर पाकिस्तान के आइन को फॉलो किया जाए तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, इसके बाद फिर अब मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन 2024 के, उसको आप थोड़ा सा देख लें कि बंदियाल साहब ने 2023 में जो है हुक्म दिया था कि जो इलेक्शन जो पंजाब के और केपी के इलेक्शन जो थे कि उनको 90 दिन के अंदर अंदर करवाया जाए, और उस हुक्म की वायलेशन की गई जिसमें इलेक्शन कमीशन और शहबाज शरीफ की हुकूमत शामिल है जिन्होंने फ़ंड्स नहीं दिए और उसको डिले किया।
تو اس میں وہ لوگ بھی سارے جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے بندیال صاحب کا یہ حکم نہیں مانا۔ وہ الگ بات ہے کہ بندیال صاحب نے جو ہے یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یہ وجہ انہی کو پتہ ہوگی، لیکن بہرحال یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب الیکشن جو ہے تقریباً 5.5 پونے 6 سال کے بعد اب جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس میں جو ہے یعنی ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دبا کے دھاندلی ہوئی ہے، یعنی جو پبلک ہے وہ بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں، یعنی ان کے جو فارم 45 ہیں جو کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جاری کیے ہیں، اور جو فارم 47 ہے جو آر او نے جاری کیا ہے، تو ان میں جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ اس میں فرق ہے۔ تو یہ لوگ اپنے جو ہے یعنی ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، لیکن ان کی کوئی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور الیکشن کے رزلٹ جو کہ صبح 2 بجے تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر حلقے کے جو ہے وہ رزلٹ آ جانے چاہیے، لیکن 10-11 دن گزرنے کے باوجود ابھی بھی بہت سارے رزلٹ جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں اور ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ بلکہ لکشمی چوک لاہور میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پرائیویٹ پریس سے جو ہے وہ کچھ بیلٹ پیپر جو ہے وہ ملے ہیں، جو کہ بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے، اور غالباً وہ بیلٹ پیپر جو تھے وہ NA-15 مانسیرا کے تھے، جہاں سے نواز شریف جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی ہے، پھر ایک ایگزیکٹو کا ایک بہت بڑا آفیسر، کمشنر لیول کا بندہ جو کہ راولپنڈی کا کمشنر ہے، وہ جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پنڈی ڈویژن کی 13 نشستوں پر اس نے دھاندلی کی ہے اور دباؤ کے تحت دھاندلی کی ہے، اور اس میں جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برابر کے شریک ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی آرٹیکل 6 لگائیں، اور یہ جو 2 صاحبان ہیں چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 کی جو ہے کارروائی کی جائے۔ اس کے باوجود کوئی ایسی کارروائی آپ کو نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اسی طریقے سے جو ہے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ بلکہ الیکشن کمیشن نے ہماری اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کوئی انکوائری جو ہے اپنے ہی لوگوں کے حوالے کر دی ہے کہ جناب یہ انکوائری کنڈکٹ کریں اور دیکھیں کہ کمشنر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اب ایک آدمی جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جی مجھے پھانسی لگائیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمفرٹیبل لائف کو چھوڑ کے اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں ڈالتا ہے؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو ابھی آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب دھاندلی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یعنی دھاندلی کا آغاز اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ تو الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یعنی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، نہ ان کو جلسہ کرنے دیا گیا، نہ ان کو جو ہے کمپین کرنے دی گئی، اور پھر اوپر سے ظلم یہ کہ ان سے الیکشن کا سمبل بھی چھین لیا گیا۔ کس لیے چھین لیا گیا؟ کہ بھائی جو ہے ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے جائیں گے، پبلک غلط ہوگی اور ان کو جو ہے ان کے ووٹ ضائع ہوں گے، اور اس طریقے سے دوسرے کینڈیڈیٹس جیت جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے ان سے جو الیکشن کے بعد جو اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں عورتوں کی، اور اس کے علاوہ جو اقلیتی نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو جو ہے نہیں ملیں گی، اور اس طریقے سے یہ کسی بھی صورت سے جو ہے وہ یعنی اپنی حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو ان کے جب کینڈیڈیٹس الیکشن جیت کر آئیں گے تو وہ آزاد ہوں گے، تو لہٰذا ان کے اوپر جو ہے پیسہ لگا کے ان کو بھی جو ہے خرید لیا جائے گا۔ تو پوری جال جو ہے بچھائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے برابر کے شریک ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے ان کی بولی بھی لگ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر جو ہے کون سا آرٹیکل لگتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آئین کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، اور ممبروں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور جو ہے یعنی جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو ہے پی ٹی آئی نے جو مطالبہ کیا تھا
لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بجائے انہوں نے تو فیلڈ ہی ان سے چھین لی. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. اب الیکشن کے بعد جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں فارم 45 کی شکل میں کہ ان کے تقریباً جو ہے 80 سے 85 سیٹیں جو ہیں وہ ان الیکشن جیت چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے جو دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتوایا ہوا ہے، اور وہ فارم 47 کے مطابق. اب اسلام آباد کے 3 حلقوں پہ تو انہوں نے جو ہے وہ اسٹے لے لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اب باقیوں کا کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کا یعنی اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، لیکن وہ اس میں بری طرح جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے الیکشن تھے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن، ان کو تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا. یعنی کوئی تھوڑی بہت جو بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس حساب سے ان کے اپنے الیکشن جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز تھے وہ تو اس سے بہت بہتر تھے. تو ان کو تو انہوں نے سزا دی کہ ان کو جناب ان سے پارٹی سمبل چھین لیا، اور ان کو جو ہے یعنی ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ تو پبلک نے، پاکستانی عوام نے ان کو جتوا دیا، ورنہ ان کی تو کوئی جیتنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب الیکشن کمیشن کے لیے کیا سزا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کی یہی سزا ہے کہ ایک جو ہے سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے جس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ شامل نہ ہوں، کیونکہ ان کے اوپر چونکہ الزامات لگے ہیں، اور وہ صرف اور صرف الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انکوائری کریں اور اس کے اوپر ہیئرنگ کریں، اور ممبران اور کینڈیڈیٹ سے کہیں کہ وہ سارے ثبوت لے کر آئیں، اور ان شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ دھاندلی کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، اور جو بھی طاقتیں اس دھاندلی کے پیچھے ملوث ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ اس کی وہ ریکمنڈیشن دے، تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرے. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہے یا ایک پارٹی ہے، اگر وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ تھی جناب آج تک کی جو ہے وہ ساری کہانی. تو آپ جو ہے اس سلسلے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.